अस्सलाम वालेकुम। आपकी अपनी अनुषा आपके साथ ही अपनी आज की वीडियो में मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं दुआ करती हूँ कि आप सब जहाँ रहें खुश रहें, शादो आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। मैं आपको सुना रही हूँ इंस्पेक्टर अहमद यार ख़ान की एक क्राइम स्टोरी जिसका नाम है मौत का मैनेजर। तो चलें शुरू करते हैं। बिमला से चंद और बातें पूछकर उसे बाहर बिठाया और मकतूला के भाई को अंदर बुलाया। उससे पहली बात ये पूछी कि उसकी बहन कत्ल हो गई है, क्या उसे किसी पर शक है? ये जगह बहुत ही गलीज़ है जहाँ मेरे बाप ने मेरी बहन को ब्याह दिया था। उसने कहा, इतने बूढ़े आदमी के साथ एक नौजवान लड़की को सिर्फ इसलिए ब्याहा गया था कि बेटी रानी बनेगी। इस जागीर में पाप के सिवा कुछ भी नहीं। आपने पूछा है कि मुझे किसी पर शक है। अगर मैं ये कहूँ कि माँ का कातिल उसका अपना बेटा है तो आप यकीन नहीं करेंगे, और यकीन मुझे भी नहीं आता। ये सिर्फ शक है। शक की वजह क्या है? खाविन ज़िंदा रहा तो मेरी बहन खुश रही, उसने जवाब दिया। खाविन ने उसे सही मानों में रानी बना के रखा था, मगर खाविन के मरने के बाद मेरी बहन का बेटा माँ से खिंचने लगा। इसकी एक वजह यह थी कि ये लड़का बदकार है। यूँ तो जिसे भी बाप दादा की जागीर और नौकरों और मज़ारों की रियाया मिल जाए उसका अखलाक ख़त्म हो जाता है, लेकिन इस लड़के ने अपने आप को शहर के छोटे छोटे चरसियों और जवारियों की सतह तक गिरा दिया। इसकी माँ बहुत परेशान थी, इसे रोकती रहती थी, लेकिन इसका असर ये हुआ कि इस पापी ने अपनी माँ पर इल्ज़ाम आयद कर दिया कि वो बदचलन है। आपको किस तरह पता चला? मैं बहन से मिलने कभी कभी जाया करता था, उसने जवाब दिया। उसका बेटा मेरे साथ अच्छी तरह पेश नहीं आता था। बहन के कत्ल से कुछ दिन पहले की बात है कि मैं वहाँ गया तो उस छोटे सरकार ने मुझे अपने कमरे में ले जाकर कहा कि अपनी बहन को समझा लो या उसे अपने साथ ले जाओ। मैंने उसे कहा कि तुम्हें जायदाद का वारिस बनना है तो मैं अपनी बहन से कह दूंगा कि सारी जायदाद तुम्हारे नाम कर दे, और वो कर देगी, तुम उसके इकलौते बेटे हो। उसने कहा, जायदाद का सवाल नहीं, हमारी बहन का चाल चलन मशकूक हो गया है। आप समझ सकते हैं कि मुझे कितना गुस्सा आया होगा। मैंने सोचा कि शराब और बदकारियों ने उसका दिमाग ख़राब कर दिया है। मैंने कहा, बदबख्त, ये मेरी बहन ही नहीं तेरी माँ है। इसके बाद हमारा आपस में बहुत झगड़ा हुआ। उसने कहा, मैं इसे मौके पर पकड़ कर तुम्हें दिखाऊंगा, लेकिन तुम्हारी बहन तुम्हें ज़िंदा नहीं मिलेगी और उसका यार भी किसी को नज़र नहीं आएगा। मैंने अपनी बहन से कुछ ना कहा, वो पहले ही परेशान थी। ये बेटा उसके लिए परेशानी का बायस बना हुआ था। उसने किसी आदमी का नाम नहीं बताया? नहीं, उसने जवाब दिया। मैंने पूछा भी नहीं। इसके बाद मैं इस इत्तला पर वहाँ गया कि मेरी बहन मर गई है। मैंने उसके बेटे से पूछा कि कैसे मरी है, तो उसने बेरुखी से कहा, जिस तरह लोग मरा करते हैं। जब मुझे पता चला कि वो कत्ल हुई है तो मैं थानेदार से मिला, उससे पूछा भी और उसे बताया भी कि कत्ल की वजह क्या हो सकती है, लेकिन सब इंस्पेक्टर महेंद्र पाल ने तवज्जो ही ना दी। इतना ही कहा कि वो तफ्तीश कर रहा है। मैं 3-4 मरतबा थानेदार से मिला। आखिर उसने मुझे कहा कि मैं भगवान नहीं कि 2 दिनों में कातिल को पकड़ लूँ। उसने ये भी कहा कि आइंदा थाने आकर मुझे परेशान न करना। मैं समझ गया कि ये थानेदार मुजरिमों पर पर्दा डाल रहा है। मैंने शहर के 2-3 मुअज़्ज़ज़ आदमियों के साथ बात की तो मुझे पुलिस हेडक्वार्टर में पुलिस कप्तान के पास ले गए। मेरा ख़्याल है कि उन्होंने दिलचस्पी ली और आपको तफ्तीश के लिए भेजा है। इस जागीर में कोई मैनेजर भी है? मैनेजर है, उसने जवाब दिया। बहुत अच्छा आदमी है। मैं बहन के कत्ल के बाद उसे तलाश करता रहा, उसके घर से भी पता करता रहा। यही जवाब मिला कि जागीर पर है। आप किस तरह कह सकते हैं कि वो अच्छा आदमी है? मेरी बहन उसकी बहुत तारीफ़ किया करती थी। वो कहा करती थी कि सिर्फ़ ये एक आदमी है जिस पर मैं भरोसा कर सकती हूँ। ये साफ ज़ाहिर हो गया था कि मकतूला और मैनेजर के दरपर्दा मरासिम थे, और ये भी पता चल गया कि मकतूला के बेटे का अपने मामू के साथ क्या झगड़ा था। ये भी ज़ाहिर हो गया कि बेटे को माँ की बदचलनी का इल्म हो गया था। मुझे ख़्याल आया कि जो बेटा गरीब लोगों की बेटियों को बेइज्जत करता रहा, उसकी अपनी माँ ने अपनी इज़्ज़त अपने एक मुलाजिम के हवाले कर रखी थी। अब देखना यह था कि क्या माँ अपने बेटे के हाथों कत्ल हुई।
مقتولہ کے بھائی کو ہم نے باہر بٹھا دیا اور چھوٹے سرکار کے 2 جرائم پیشہ دوستوں میں سے ایک کو اندر بلایا۔ اس کلاس کے لوگوں کے ساتھ ہماری بات چیت ذرا مختلف ہوا کرتی تھی۔ یہ آدمی ایک بار کا سزا یافتہ تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ بستہ الف کا بدماش ہے یا بے کا۔ وہ چونکہ رجسٹرڈ بدماش نہیں تھا، اس لیے اس نے بڑے فخر سے کہا، نہیں حضور، میں الف اور بے کا بدماش کیسے ہو سکتا ہوں؟ اب ہو جاؤ گے، میں نے کہا۔ وعدہ معاف گواہ بننا پسند کرو گے یا دوسرے طریقے سے ایک بالِ جرم کرو گے؟ میں اٹھ کھڑا ہوا اور اسے کہا، ایک ٹانگ اوپر کر لو اور دونوں بازو کندھوں کی سیدھ میں پھیلا دو۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ یہ لوگ چرسی اور شرابی تھے، ان کے جسموں میں طاقت نہیں ہوتی۔ یہ تو رات بھر جاگا ہوا تھا، شام سے تھانے میں بیٹھا تھا اور سحر ہونے کو تھی۔ اسے ایک ٹانگ پر کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا۔ میں نے پیچھے سے اس کے منہ پر پوری طاقت سے تھپڑ مارا۔ وہ کئی قدم دور دیوار کے ساتھ جا لگا اور گرا۔ میں نے اس کے بال مٹھی میں لے کر کھینچے تو وہ چیخ مار کر اٹھا، ایک ٹانگ پر کھڑے ہو جاؤ۔ اس نے ایک ٹانگ پر کھڑا ہونے کی کوشش کی۔ میں نے کہا، اب بتاؤ کیا ارادہ ہے؟ کیا تم چاہتے ہو کہ میں سوال و جواب کروں اور تم مجھے بیوقوف بناؤ؟ اس سے ایک ٹانگ پر کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا۔ میں نے اس کی کلائی پکڑ کر بازو مروڑ دیا اور اسے پیٹ کے بل فرش پر گرا دیا۔ ایک پاؤں اس کی پیٹھ پر رکھا اور اس کا مروڑا ہوا بازو اوپر کو کھینچا۔ یہ اذیت قابل برداشت نہیں ہوتی۔ میں نے کہا، میں جانتا ہوں تم کون سی زبان سمجھتے ہو، بولو، میں کیا پوچھ رہا ہوں؟ ہم نے پوری شہادت حاصل کر کے تمہیں پکڑا۔ ہمیں چونکہ یقین ہو گیا تھا کہ یہ دونوں بدماش قتل کی واردات میں ملوث ہیں، اس لیے ہم پوچھ گچھ اور جرح میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہتے تھے۔ ڈوبگن اٹھا اور مجھے پرے ہٹا کر اس نے اس آدمی کے ساتھ اپنا ایک کرتب دکھایا۔ اس کا اثر اچھا ہوا۔ وہ آدمی کراتے ہوئے بولا، میں آپ کا گواہ بنوں گا۔ ہم نے اسے کرسی پر بٹھا دیا۔ نیند اور اذیت سے وہ مرا جا رہا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ پہلے سارا واقعہ سناؤ، پھر وعدہ معاف گواہ بنائیں گے۔ دراصل اسے وعدہ معاف گواہ بنانے کا ہمارا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اس نے بڑا لمبا بیان دیا۔ آپ کی دلچسپی کے لیے اس کا وہی حصہ سنا دینا کافی ہوگا جو اس واردات سے متعلق ہے۔ یہ دونوں عادی مجرم مقتولہ کے بیٹے کے وظیفہ خوار ہنڈے تھے۔ اس کی پسند کی لڑکیوں کو اٹھا کر یا دھمکیاں یا لالچ دے کر اس لڑکے تک پہنچانا اور ان لڑکیوں کے لواحقین کو دہشت زدہ کیے رکھنا ان دونوں کا کام تھا۔ مقتولہ کا بیٹا شہر میں جوا کھیلنے آیا کرتا تھا۔ یہ دونوں اس کے محافظ ہوتے تھے۔ جاگیر پر یہ دونوں تمام نوکروں، مزاروں اور دیگر لوگوں کے لیے دہشت بنے ہوئے تھے۔ ایک روز مقتولہ کے بیٹے نے ہمیں کہا کہ وہ اپنی ماں کو اور مینیجر کو قتل کرنا چاہتا ہے۔ وجہ یہ بتائی کہ ان کے ناجائز مراسم ہیں، لیکن وہ انہیں موقع پر پکڑ کر قتل کرنا چاہتا تھا۔ ہم دونوں گھبرا گئے کہ بیٹا اپنی ماں کو قتل کر رہا ہے، لیکن یہ شخص اتنی زیادہ پیتا ہے اور بدکاری میں اتنا زیادہ ڈوب گیا ہے کہ اسے اپنے پرائے کی کوئی تمیز نہیں رہی۔ ہم پیشہ ور ہیں، ہمیں منہ مانگی رقم اور عیاشی کا سامان مل جاتا تھا۔ میں نے اپنے ساتھی سے کہا کہ یار، یہ کام مجھ سے تو نہیں ہو سکتا۔ وہ بھی آمادہ نظر نہیں آتا تھا۔ قتل کی شام ہم شہر میں تھے۔ ایک گانے والی کو بلا رکھا تھا۔ چھوٹے سرکار نے ہر روز کی طرح شراب چڑھا رکھی تھی۔ ہم دونوں بھی نشے کی حالت میں تھے۔ ہم واپس آئے۔ چھوٹے سرکار نے کہا کہ میرے ساتھ چلو، وہاں سے واپس آ جانا یا وہیں سو جانا۔ ہم اس کے ساتھ گئے۔ مکان میں داخل ہوئے تو وہاں کوئی نوکر نہیں تھا۔ اندر کسی کمرے میں روشنی تھی۔ چھوٹے سرکار ادھر گئے اور واپس آ کر کہا، دونوں شکار موجود ہیں، ابھی چلو۔ نہ وہ کچھ سوچ سکا نہ ہم سوچ سکے۔ یہ نشے کا اثر تھا۔ ہم چھوٹے سرکار کے پیچھے پیچھے گئے۔ اس نے رک کر کہا، گلا گھونٹنا، چاقو نہ چلانا۔ اتنے بڑے محل جیسے مکان کے کمروں اور برآمدوں سے گزر کر چھوٹے سرکار نے ایک بند دروازہ کھولا اور وہ اندر چلا گیا۔ ہم اس کے پیچھے پیچھے اندر گئے۔ کماری اور مینیجر ایک صوفے پر اس طرح بیٹھے تھے کہ مینیجر کا بازو کماری کے کندھوں پر تھا اور کماری اس کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ مینیجر کے ہاتھ میں شراب کا گلاس تھا۔ ہمیں دیکھ کر دونوں گھبرا کر اٹھے۔ چھوٹے سرکار نے دوڑ کر ماں کی گردن اپنے ہاتھوں میں لے لی اور بولا، اسے بھی ختم کر دو۔ میرا ساتھی مینیجر کی طرف بڑھا۔ مینیجر اٹھا۔ میں نے پیچھے سے اسے پکڑ لیا۔ اس کے ہاتھ سے گلاس گر گیا۔ کچھ دینگا مشتی ہوئی۔ آخر میرے ساتھی نے مینیجر کی گردن پکڑ لی۔
دونوں ختم ہو گئے تو ہمارا نشہ اترنے لگا۔ ہم نے پہلے کبھی قتل کی واردات نہیں کی تھی۔ ہم نے چھوٹے سرکار سے پوچھا کہ اب کیا کریں؟ اس نے نشے سے جھومتے ہوئے کہا، پولیس میری جیب میں۔ اس نے ماں کی لاش کو ٹھڈا مار کر کہا، اسے یہیں پڑا رہنے دو اور مینیجر کو اٹھا کر لے جاؤ، میں تمہیں کدال دیتا ہوں، اسے کہیں دور دفن کر دینا اور صبح اپنا انعام لینے آ جانا۔ وہ کہیں سے ایک کدال اٹھا لایا۔ ہم نے لاش باہر نکالی۔ اس وقت چھوٹے سرکار نے کہا، میرے گھوڑے پر لاد کر لے جاؤ۔ وہ گھوڑا لے آیا۔ ہم نے لاش گھوڑے پر ڈالی اور جنگل میں ایسی جگہ دفن کر دی جہاں پہلے ہی گڑھا تھا۔ ہم واپس جا کر گھوڑا چھوٹے سرکار کو دے آئے اور شہر آ گئے۔ اگلی صبح آنکھ کھلی تو میرا دل سخت گھبرایا۔ اس وقت نشہ پوری طرح اتر چکا تھا۔ اپنے ساتھی کو جا کر جگایا، وہ بھی گھبرایا ہوا تھا۔ ہم چھوٹے سرکار کے پاس گئے، وہ پوری طرح مطمئن تھا۔ اس نے کہا کہ وہ تھانے یہ رپورٹ دینے جا رہا ہے کہ اس کی ماں کو کسی نے قتل کر دیا۔ وہ ہمیں ساتھ لے جانا چاہتا تھا لیکن ہم تھانے تک نہ گئے۔ چھوٹے سرکار نے ہمیں 3,000 روپیہ دیا اور یہ بھی کہا کہ یہ معاملہ رفع دفع ہو جائے تو وہ ہمیں کسی بڑے شہر لے جا کر بہت عیش کرائے گا۔ بعد میں اس نے ہمیں بتایا کہ اس نے تھانے دار کو قابو میں کر لیا ہے اور اب کوئی خطرہ نہیں رہا۔ اس سے ہم نے اپنے مطلب کی بہت سی باتیں معلوم کر لیں اور اسے حوالات میں بند کر دیا۔ پھر اس کے ساتھی کو بلایا، یہ 2 بار کا سزا یافتہ تھا۔ اسے ہم نے کہا کہ اس کا ساتھی وعدہ معاف گواہ بننے کے لیے اقبالی بیان دے چکا ہے۔ اسے ہم نے کچھ باتیں سنا بھی دیں۔ یہ دونوں چونکہ معمولی سے جرائم کے عادی تھے، اس لیے وہ قتل جیسے بھیانک جرم کو ہضم نہیں کر سکتے تھے۔ اس آدمی نے منت کی کہ وعدہ معاف گواہ اسے بنایا جائے۔ ہم نے اسے جھوٹا وعدہ دیا۔ اس نے اپنے ساتھی کی تائید میں اقبالی بیان دے دیا۔ اس کے بعد ہم نے اپنا مقدمہ مضبوط کرنے کے لیے اس سے جو کچھ پوچھا اس نے بتا دیا۔ اسے بھی حوالات میں بند کر دیا۔ صبح طلوع ہو رہی تھی جب ہم نے چھوٹے سرکار کو اندر بلایا۔ اس نے رات جاگ کر شراب کے بغیر اعصابی کشمکش میں گزاری تھی۔ وہ ہمارے کمرے میں داخل ہوا تو اس کی ٹانگیں لڑکھڑا رہی تھیں اور سر ڈول رہا تھا۔ میرے اشارے پر وہ کرسی پر گر پڑنے کے انداز میں بیٹھ گیا۔ اس نے جیب سے سگریٹ کا پیکٹ نکال کر ایک سگریٹ اپنے ہونٹوں میں رکھا۔ ڈوبگن نے اس کے منہ سے سگریٹ چھین کر پرے پھینک دیا اور کہا، تم تھانے میں ہو، اپنی جاگیر میں نہیں۔ تم نے اپنے 2 ساتھیوں کو حوالات میں بند ہوتے دیکھ لیا ہوگا۔ اپنا جرم خود ہی بیان کرو گے۔ تم نے یہ بھی دیکھ لیا ہوگا کہ ہم نے تھانے میں انہی لوگوں کو بلایا ہے جو تمہارے ساتھ جرم میں شریک تھے اور جو لوگ تمہارا جرم ثابت کر چکے ہیں۔ ہمیں تمہارے بیان کی ضرورت نہیں۔ جو کہنا ہے عدالت میں کہہ دینا اور پھانسی کی سزا پا لینا۔ یہاں بیان دے دو گے تو ہم تمہیں پھانسی سے بچا لیں گے۔ بیان کے بجائے آپ کچھ اور مانگے۔ اس نے نیند اور تھکن سے ماری ہوئی آواز میں کہا، جتنا مانگیں گے اتنا نقد دوں گا۔ جتنی رقم تھانے دار کو دی ہے اس سے دگنی دو گے؟ میں نے پوچھا۔ منظور ہے۔ اس کی آواز میں جان آ گئی۔ اسے کیا دیا تھا؟ 5,000۔ اس زمانے کا 5,000 آج کے 1,00,000 کے برابر تھا۔ ہمیں 10,000 منظور ہے، ڈوبگن نے کہا، لیکن ہمیں یہ بتا دو کہ تم نے یہ جرم کس طرح کیا ہے۔ اس لڑکے میں عقل کی خاصی کمی تھی۔ اس نے اقبالی بیان دے دیا۔ ہم اس دوران اس سے سوالات کرتے رہے اور وہ جواب دیتا رہا۔ اسے اپنی ماں کے چال چلن پر صرف شبہ ہی نہیں بلکہ یقین تھا۔ اسے شبہ اپنے باپ کی زندگی میں ہو گیا تھا۔ باپ کے مرنے کے بعد اس کی ماں بد چلنی میں نڈر اور بے احتیاط ہو گئی تھی۔ اسی روز دونوں بدماشوں کی نشاندہی پر مینیجر کی لاش برآمد کر لی گئی۔ تینوں نے مجسٹریٹ کو اپنے اقبالی بیان قلم بند کروا دیے۔ مقتولہ کے بیٹے کے چچا نے بڑا قابل وکیل کیا تھا، لیکن ہم نے جس محنت سے مقدمہ تیار کیا اور جو شہادت فراہم کی تھی اسے اس کا وکیل جھٹلا نہ سکا۔ حالانکہ وکیل کے کہنے پر تینوں ملزم سیشن کورٹ میں اپنے اقبالی بیانوں سے منحرف ہو گئے تھے اور ہم نے کسی کو وعدہ معاف گواہ بھی نہیں بنایا تھا۔ مقتولہ کے بیٹے اور اس کے ساتھی کو، جس نے مینیجر کا گلا گھونٹا تھا، سزائے موت ہوئی اور تیسرے ساتھی کو عمر قید۔ سب انسپکٹر مہندر پال کی الگ انکوائری ہوئی اور اسے نوکری سے برطرف کر دیا گیا۔ یوں یہ کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔